अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू राजी टीवी। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की मुनफरिद दुनिया, जहां ढेर सारी कहानियां, नॉवेल्स और सियासी अपडेट्स और उसके अलावा आपकी पसंद के टॉपिक्स पर वीडियोस पोस्ट की जाती हैं। राजी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट फौरी मिल सके। शुक्रिया। खौफनाक मंदिर एपिसोड 2। दस्तक की आवाज़ सुनकर शाजिया बेदार हो गई। इसने दीवार गिर क्लॉक पर नज़र डाली तो 8 बज रहे थे। इसने जल्दी से तनवीर पर चादर डाली और स्लीपिंग गाउन पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलने पर हिना दिखाई दी। बहुत गहरी नींद सोती हो भाभी, वो मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। 3 बार दस्तक दे चुकी हूँ। सॉरी, शाजिया भी मुस्कुरा दी। दरअसल नींद देर से आती है। ओह, फिर तो मैंने गलती की है तुम्हें जगाकर। भाईजान तो शायद अंदर आते ही सो गए होंगे। बहुत शरीर हो हिना तुम। शाजिया ने इसका मतलब समझकर इसके रुखसार पर चुटकी ली। मैं नाश्ता करने लगी हूँ, तुम गुस्ल से फारिग होकर डाइनिंग रूम में आ जाओ। ये कहकर वो वापस चल दी। शाजिया मुस्कुराती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। गुस्ल से फारिग होकर उसने तनवीर को जगाया। फिर 9 बजे के करीब वो दोनों नाश्ते की मेज़ पर पहुंचे तो हिना और शकील उसके मुंतज़िर थे। नाश्ते के दौरान में बातें होती रहीं। फिर 9:30 बजे शकील इन्हें अपनी गाड़ी में लेकर चल दिया। हिना भी साथ साथ थी, लेकिन इसको शकील के साथ वापस आना था। शकील के साबका मुलाजिम का गाँव में वहाँ से 50-60 मील के फासले पर मकान था, जिसमें 15 मील कच्ची सड़क का सफ़र था। कच्चा रास्ता नाहमवार था, इसलिए शकील एहतियात से गाड़ी चला रहा था। 50 मील का फासला मेन रोड पर 1 घंटे में हुआ था, लेकिन कच्चे रास्ते पर 15 मील गाड़ी चलाने में 40 मिनट लग गए। आखिर नहर के पार इन्हें अपनी मंजिल नज़र आने लगी। नहर के पुल से गुजरकर वो 5 मिनट गाँव के पास पहुँच गए। छोटा सा गांव था, जिसमें 60-70 कच्चे पक्के मकान दिखाई दे रहे थे। आबादी की दूसरी जानिब एक मंदिर नज़र आ रहा था। गांव के आस पास की ज़मीन नाहमवार थी, जिस पर घने दरख्तों की बख्तात थी। कहीं कहीं सरसब्ज खेत भी थे और ऊंचे नीचे टीले भी। कृष्ण का घर गांव के इब्तदाई हिस्से में था। कच्चा रास्ता इस गांव तक ही था। चुनांचे शकील ने रास्ते पर ही गाड़ी रोक दी। इतने में गांव के चंद बच्चे गाड़ी के करीब आ गए। शकील ने इनमें से एक से कहा, बेटे ज़रा कृष्ण कुमार को तो बुलाओ, हम इसके मेहमान हैं। लड़का फौरन पलट कर घरों की तरफ दौड़ गया। 3-4 मिनट बाद एक नौजवान तेज़ी से आता दिखाई दिया। वो शकील और तनवीर से उम्र में 8-10 साल कम ही मालूम होता होगा, मगर दुबला पतला और कद लंबा था। कृष्ण आ रहा है, शकील ने इस नौजवान की तरफ देखते हुए कहा। हैरत है? हैरत किस बात पर? इसके साथ बैठे तनवीर ने चौंकते पूछा। इसकी सेहत पर। शादी से पहले ये पहलवानों की तरह सेहतमंद और मोटा था, लेकिन अब काफ़ी कमज़ोर मालूम होता है। इतने में कृष्ण करीब आ पहुंचा। शकील और तनवीर कार से निकल आए। कृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शकील और तनवीर ने बारी बारी से हाथ मिलाया। फिर शकील इसे बताने लगा कि वो इससे मिलने और गांव की सैर करने आए हैं। कृष्ण इनकी आमद पर खुश हो रहा था। वो इन्हें अपने घर में ले आया। इसकी बीवी सीता को देखकर शाजिया और हिना एहसास कमजोरी महसूस करने लगी। वो इन दोनों से कई गुना खूबसूरत और मुतनासिब अज़ा जिस्म रखती थी। रंग भी गोरा था। कृष्ण ने इन्हें कमरे में कुर्सियों पर बिठाया और ख़ुद अपनी बीवी के साथ उनकी खातिर तवाज़ा में मसरूफ़ हो गया। दोपहर के पुरतकल्लुफ़ खाने से फारिग होकर शकील ने कृष्ण को अपनी आमद का मकसद बताया कि तनवीर और शाजिया गाँव की ज़िंदगी का मुताला करने के लिए 2-3 दिन इसके मेहमान रहेंगे। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी जनाब, कृष्ण ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। हमसे जो हो सका उनकी खिदमत करेंगे। शकील ने कृष्ण को यह बताने से गुरेज किया कि तनवीर और शाजिया पाकिस्तान से आए हैं, ताकि गांव वाले ताज्जुब में मुब्तला न हो जाएं। इसके बजाय इसने कृष्ण से ये कहा कि तनवीर इसका कज़न है और दिल्ली में इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। बाद में इसने तन्हाई में तनवीर और शाजिया को हिदायत की कि वो ख़ुद को वहाँ पाकिस्तानी ज़ाहिर न करें। कृष्ण ने अपने मकान के बकिया 2 कमरों में से एक कमरे का इंतखाब इन दोनों के लिए किया और उसे भरपूर तरीके से सजा दिया। बराबर के कमरे में वो और उसकी बीवी सोते थे,
जबकि दोनों कमरों के दरमियान एक दरवाज़ा था जिसे कृष्ण ने बंद कर दिया था। 4 बजे शकील और हिना वापस जाने का इरादा करने लगे और शकील ने कृष्ण से कहा, कृष्ण मैं जा रहा हूँ, अपने मेहमानों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचने देना। जल्दी मैं तुम लोगों के लिए कोई तोहफ़ा ना ला सका, मगर तुम ये रख लो। इसने 1000 रुपये का नोट कृष्ण की तरफ बढ़ाया, लेकिन कृष्ण ने लेने से इनकार कर दिया। फिर भी शकील ने ज़बरदस्ती इसकी जेब में ठूंस दिया। चंद मिनट बाद दोनों रुखसत हो गए। कृष्ण इन्हें गाड़ी तक छोड़ने गया। उसकी बीवी सीता एक चारपाई पर बैठी शाजिया और तनवीर की तरफ देख रही थी। तनवीर भी कन अखियों से उसकी तरफ देख रहा था। सीता का हुस्न उसके जहन में हलचल मचा रहा था। कृष्ण वापस आया और सीता के पास बैठ गया। तुम दोनों में मियाँ बीवी के अलावा और भी कोई रिश्ता है? शाजिया ने कृष्ण से पूछा। हाँ बेगम साहिबा, ये मेरे मामू की बेटी है, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, क्या वो भी इसी गांव में रहते हैं? जी हाँ, वो मंदिर में रहते हैं, कृष्ण बोला। उनकी सीता के सिवा कोई औलाद नहीं है और बीवी 2 साल पहले मर गई थी। हमारी शादी के बाद उन्होंने मंदिर में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। वो मंदिर के महापुजारी हैं। मंदिर कितनी दूर है? मैं इसकी सैर करना चाहती हूँ, शाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रूर करें, जब आपका दिल चाहे बता दीजिएगा, सीता आपको वहाँ ले जाएगी। तुम क्या काम करते हो कृष्ण? तनवीर ने सवाल किया। जी पहले तो मैं शहर में शकील साहब के पास काम करता था, लेकिन अब गांव में ज़मींदार के पास नौकरी करता हूँ। किस किस्म की नौकरी? क्या इसकी ज़मीन पर काश्त करते हो? तनवीर ने चौंकते हुए कहा। नहीं, मैं रात के वक्त इसकी भैंसों बकरियों के बाड़े में रखवाली करता हूँ, क्योंकि रात में जंगल की तरफ से भेड़िए इस तरफ आते हैं और भेड़ बकरियों को खा जाते हैं। वहाँ से मैं सुबह 7-8 बजे घर आता हूँ। तो क्या रात को सीता यहाँ तन्हा रहती है? शाजिया ने हैरत से पूछा। जी हाँ, ये गांव है, यहाँ कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। वैसे भी सीता की हिफाजत उसका बाप करता है। कृष्ण की बात सुनकर तनवीर को बहुत हैरत हुई। चंद मिनट बाद शाजिया ने कृष्ण से कहा, कृष्ण मैं ज़रा मंदिर देखना चाहती हूँ। क्या आपने पहले कभी मंदिर नहीं देखा दीदी? कृष्ण ने हैरत से कहा। शाजिया ने तनवीर की तरफ देखा। तनवीर जल्दी से बोला, देखा तो है, लेकिन ये शहरी और देही मंदिर में फ़र्क मालूम करना चाहती है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कृष्ण बोला। लेकिन पूजा पाठ सुबह के वक्त होती है वहाँ। फ़िलहाल मैं बाहर से देखूंगी, शाजिया ने मुस्कुरा कर कहा। फिर तनवीर से बोली, चलो तनवीर, सीता तुम मेहमानों के लिए रात के खाने की तैयारी शुरू कर दो। कृष्ण ने सीता को हिदायत की। अभी से? शाजिया हैरत से बोली। हम लोग तो रात 9 बजे से पहले नहीं खाते, कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे मालूम है दीदी, शहर वाले 9-10 बजे रात का खाना खाते हैं, लेकिन गांव में सूरज डूबते ही लोग खाना खा लेते हैं। तनवीर ने शाजिया से कहा, तुम भी अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। ओह, तो क्या तुम नहीं चल रहे हमारे साथ? शाजिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। सॉरी डियर, मैं कुछ थकावट महसूस कर रहा हूँ, इस सफ़र ने चूल्हे हिला दी हैं, तनवीर ने मुस्कुरा कर कहा। तुम जाओ, कृष्ण बहुत मुखलिस आदमी है, ये तुम्हारा ख्याल रखिएगा। हाँ दीदी, आप कोई फ़िक्र मत करें, कृष्ण जल्दी से बोला। यहाँ मेरी बड़ी इज्जत है। मंदिर के पुरोहित का भांजा और दामाद होने के सबब सारा गांव हमारी इज्जत करता है। किसी की मजाल नहीं जो आपकी तरफ मैली निगाह से देखे। मेरे मामू के जाहो जलाल से सब डरते हैं। अच्छा, फिर तुम आराम करो, कोई एस्प्रिन वगैरह ले लो ताकि शाम तक ठीक हो जाओ, शाजिया ने तनवीर से कहा। फिर वो कृष्ण के हमरा बाहर चली गई। सीता सर झुकाए बैठी थी। तनवीर दानिस्ता शाजिया के साथ नहीं गया था। वो सीता के मलकूती हुस्न से आंखें ठंडी करना चाहता था, जिसने पहली नज़र में ही इसके दिलो दिमाग को जकड़ लिया था। सोच रहा था कि अगर वो सीता की तरफ दोस्ती का कदम बढ़ाए तो इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। सीता ने चंद लम्हों बाद सर उठाकर उसकी तरफ देखा और तनवीर की निगाहों का मरकज़ जानकर एक लम्हे के लिए उसका चेहरा गुलनार हो गया और वो खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो सीता? तनवीर ने आहिस्ता से इसे मुखातिब किया। कहीं नहीं बाबूजी, खाने की तैयारी करती हूँ, वो सर झुकाकर बोली। अभी तो शाम होने में काफ़ी देर है, बैठो, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई काम है बाबूजी, हुक्म करें, वो कन अखियों से उसकी तरफ देखते हुए बोली। काम तो कोई नहीं है, लेकिन तन्हाई में मुझे बोरियत होती है। चंद मिनट बैठो, फिर चली जाना। सीता के गुलाबी होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और वो दोबारा चारपाई पर बैठ गई।
تنویر کی کرسی اس سے 8-10 فٹ کے فاصلے پر تھی اور اس کا رخ سیتا کی طرف ہی تھا۔ کرشن کیسا ہے؟ کیا وہ تمہیں بہت چاہتا ہے؟ تنویر نے اس کے رخساروں پر نگاہیں جما کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا بابو جی، وہ شرما کر بولی۔ یہاں تو ماں باپ جس سے بیاہ دیں گزارا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم اس سے زیادہ خوش نہیں ہو، تنویر نے کہا۔ شاید اسی لیے وہ تمہیں بھرپور محبت نہیں دیتا۔ اسے اتنا وقت ہی نہیں ملتا بابو جی، وہ آہستہ سے بولی۔ شادی کا پہلا مہینہ ٹھیک گزرا تھا، اس کے بعد سے زمیندار کی ملازمت شروع کر دی اور اب اس کی راتیں وہیں بسر ہوتی ہیں۔ صرف دن کے وقت وہ گھر پر ہوتا ہے، اس میں سے بھی وہ 6-7 گھنٹے سو کر گزار دیتا ہے۔ کچھ وقت وہ گاؤں کے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے گھر پر گزارتا ہے۔ میرے لیے اس کے پاس 2-3 گھنٹے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر تنویر کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یقیناً سیتا مرد کی محبت کی پیاسی تھی اور کرشن سے اسے ضرورت کے مطابق محبت نہیں مل رہی تھی۔ اس صورت میں اس کی پیش قدمی سیتا کے لیے تسکین کا باعث بن سکتی تھی۔ بڑے دکھ کی بات ہے سیتا، اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ کرشن تو تمہارے جذبات کا خیال رکھتا ہی نہیں، اسے بالکل خیال رکھنا چاہیے۔ اول تو اسے ایسی نوکری کرنی ہی نہیں چاہیے کہ تمہاری رات تنہائی میں گزرے، اور اگر مجبوراً نوکری کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سارا دن تمہارے ساتھ بتائے اور تمہیں بھرپور محبت دے، جو ہر عورت کا حق ہے۔ تم کسی وقت اسے سمجھاؤ نا۔ میں اسے کیسے سمجھا سکتی ہوں بابو جی؟ سیتا کی آواز بھرا گئی۔ اسے تو خود احساس کرنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے رخساروں پر ڈھلک آئے۔ تنویر جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا، اوہ تم رو رہی ہو پگلی، شاید میری باتوں سے تمہیں دکھ پہنچا ہے۔ وہ سیتا کے قریب پہنچا اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے اس کی شہابی رخساروں سے آنسو پوچھنے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو سیتا، میں تم سے ہمدردی رکھتا ہوں، کاش میں تمہیں کرشن کی محبت دے سکتا۔ اس کے رخساروں کو چھوتے ہوئے جذبات سے تنویر کی آواز بھاری ہو گئی۔ سیتا کے جسم پر بھی چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ تنویر کے ہاتھوں کے لمس سے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں اور جسم لرزنے لگا تھا۔ اس نے تنویر کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تنویر نے دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے دکھ کو سمجھتا ہوں سیتا، مجھے حیرت ہے کہ کرشن کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں۔ کیا وہ اتنا ہی نادان ہے؟ نہیں بابو جی، سیتا لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اچھا خاصا سمجھدار ہے وہ، پھر وہ تمہاری قدر کیوں نہیں کرتا؟ تنویر نے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جو سرخ ہوئی جا رہی تھی، کیا اسے تمہاری کشمیری سیبوں جیسے رخسار اچھے نہیں لگتے؟ کیا وہ گلابی ہونٹوں کو پسند نہیں کرتا؟ وہ سسک کر اس کے سینے میں آ لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابو جی؟ ہاں سیتا، میں درست کہہ رہا ہوں، تنویر اسے سمیٹتے ہوئے بولا۔ شاید اسے تمہاری قدر و قیمت کا احساس نہیں، حالانکہ تم میری بیوی کو دیکھ چکی ہو کہ وہ کتنی بھرپور ہے۔ اس کے باوجود میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہاری ان گلاب کی پنکھڑیوں میں زیادہ لذت و خوشبو ہے۔ اس نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ وہ آبادی سے نکل آئے۔ تقریباً 200 قدم کے فاصلے پر مندر کی قدیم عمارت نظر آ رہی تھی۔ مندر کے بائیں جانب بلند ٹیلے تھے۔ گاؤں والوں نے شازیہ کو حیرت سے دیکھا، لیکن کسی نے کرشن سے اس کے متعلق پوچھنے کی جرات نہیں کی۔ وہاں سے ایک راستہ مندر کی طرف جاتا تھا، جس کے دونوں طرف گھنے اور بلند درخت تھے۔ کرشن اسی راستے پر ہو لیا۔ شازیہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہی تھی۔ گھنے درختوں کے سبب وہاں سے مندر کی عمارت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ کرشن، یہاں مرگٹ بھی ہے جہاں تم لوگ مرنے والے کی چتا کو جلاتے ہو؟ شازیہ نے کرشن کو مخاطب کیا۔ ہاں دیدی، وہ تو ہر گاؤں میں ہوتا ہے۔ مندر کے بائیں جانب جو ٹیلے ہیں وہی مرگٹ ہے، وہ رکے بغیر بولا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے چند منٹ بعد مندر کے قریب جا پہنچے۔ مندر کے آس پاس اس وقت کوئی نہ تھا۔ مندر کا دروازہ بھی بند نظر آ رہا تھا۔ مندر کی عمارت بہت پرانی معلوم ہوتی تھی۔ شازیہ نے اس کے گرد گھوم کر جائزہ لیا، پھر وہ دونوں مندر کے دروازے
کے قریب پہنچے ہی تھے کہ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی باہر نکل آیا۔ اس کی عمر 60 برس سے کم نہیں تھی، لیکن وہ بہت صحت مند اور توانا دکھائی دیتا تھا۔ حلیے سے وہ مندر کا پروہت معلوم ہوتا تھا۔ اس نے شازیہ کی طرف دیکھا۔ کرشن نے جلدی سے ہاتھ باندھ کر اسے پرنام کیا۔ نمستے ماما۔ نمستے کرشن بیٹا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے سلام کا جواب دے کر شازیہ کی طرف غور سے دیکھا۔ شازیہ سمجھ گئی کہ وہ بوڑھا سیتا کا باپ کرشن کا ماموں ہے۔ کرشن نے مختصراً شازیہ اور تنویر کے بارے میں اسے بتایا۔ اچھا، پھر تو یہ ہم سب کے مہمان ہوئے، کرشن کا ماموں مسکراتے ہوئے بولا اور اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ شازیہ کو اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس بوڑھے کی آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی۔ بھووں اور پلکوں سے محروم اس کی آنکھوں میں عجیب سی درندگی محسوس ہوتی تھی۔ مغرب کی طرف جھکتے ہوئے سورج کی روشنی میں اس کا گنجا سر چمک رہا تھا، جبکہ سر کی جانب ایک طرف بالوں کی لٹ ہوا سے لہرا رہی تھی۔ اس نے صرف ایک دھوتی باندھ رکھی تھی، توند قدریں نکلی ہوئی تھی اور سینہ بالوں سے پاک تھا۔ گلے میں موٹے منکوں والا مالا اور کانوں میں بالے تھے۔ ان کی کوئی خاطر تواضع بھی کر لی ہے یا نہیں؟ بوڑھے پروہت نے شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کرشن سے پوچھا۔ جی ہاں، مندر دیکھنے کا شوق تھا، اس لیے انہیں یہاں لایا ہوں۔ تو اسے اندر لے آؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ پروہت نے ہنس کر کہا۔ نہیں جی، شازیہ نے جلدی سے کہا، میں صبح پھر آؤں گی اور پوجا پاٹ بھی دیکھوں گی۔ جیسے تمہاری مرضی، ویسے پوجا پاٹ رات کے وقت بھی ہوتی ہے۔ آنا چاہو تو 8 بجے کے بعد سیتا یا کرشن کے ساتھ آ جانا، پروہت نے نرم لہجے میں کہا۔ بلکہ آج رات آنے کی میری طرف سے دعوت سمجھو۔ آج رات یہاں خاص پوجا ہوگی، تمہیں بہت شانتی ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور مندر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ شازیہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس کی جرت نہ کر پائی۔ اس نے کرشن سے پوچھا، تمہارے ماموں کا نام کیا ہے؟ شنکر لال، گاؤں والے انہیں پنڈت شنکر کہتے ہیں۔ بہت گیان دھیان والے اور پراسرار علوم کے ماہر ہیں، کرشن نے کہا۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے آپ کو خاص پوجا دیکھنے کی دعوت دی ہے۔ مجھے اور سیتا کو انہوں نے کبھی دعوت نہیں دی۔ شازیہ نے مرگٹ دیکھنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے کرشن کو واپس چلنے کے لیے کہا۔ اس کے ذہن پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو چکا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور تنویر کرسی پر آ بیٹھا۔ سیتا نے ہانپتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ تنویر اپنے بھڑکے ہوئے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ دستک دینے والا گاؤں کے لوگوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ شازیہ اور کرشن اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتے۔ چند لمحوں بعد سیتا ایک بڑھیا کے ساتھ اندر آئی۔ بابو جی، یہ کرشن کی ماتا ہیں، انہوں نے تنویر کی طرف دیکھ کر کہا۔ تنویر نے اخلاقاً اٹھ کر بڑھیا کو سلام کیا۔ بڑھیا نے اسے دعا دی۔ پھر سیتا سے بولی، کرشن کہاں ہے؟ وہ بابو جی کی بیگم کو مندر دکھانے گیا ہوا ہے ماتا جی، سیتا نے بتایا۔ کیا کوئی ضروری کام تھا؟ مجھے پتہ چلا تھا کہ شہر سے ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں گاڑی میں، مگر میں نے تو سنا تھا کہ وہ 4 ہیں۔ ہاں، کرشن شادی سے پہلے جس دکان پر شہر میں کام کرتا تھا اس کے مالک اور اس کی بیگم آئے تھے، لیکن وہ کچھ دیر پہلے ہی چلے گئے۔ یہ بابو اور ان کی بیگم چند دن ہمارے مہمان رہیں گے۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور انہیں گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اچھا، میں سمجھ گئی، بڑھیا نے سر ہلایا۔ مہمانوں کی سیوا کرنے سے بھگوان خوش ہوتا ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑے تو لے آنا۔ بہت بہتر ماتا جی، سیتا نے سر ہلا کر کہا۔ تنویر نے اس کے لہجے میں اکتاہٹ محسوس کی تھی۔ شاید اسے بڑھیا کی احمد ناگوار گزری تھی اور وہ اس سے جلد از جلد پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ بیٹا، تم مندر دیکھنے نہیں گئے؟ اپنی بیگم کو اکیلا ہی کرشن کے ساتھ بھیج دیا؟ اچانک بڑھیا نے تنویر کو مخاطب کر لیا۔ تنویر نے دیکھا کہ اس کے سوال پر سیتا کے چہرے پر ناگواری کی شکلیں پیدا ہو گئی تھی۔ وہ تنویر سے پہلے ہی بول پڑی، ماتا جی وہ اکیلی گئی ہیں تو کرشن انہیں کھا نہیں جائے گا۔ بابو جی کے سر میں درد تھا، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ ارے
میں تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ شہر والے اپنی عزت کے معاملے میں دوسروں پر اعتبار نہیں کرتے، بڑھیا نے ہنس کر کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ماسی، تنویر نے جلدی سے کہا، ہمیں کرشن پر اعتبار نہ ہوتا تو ہم یہاں نہ آتے۔ اچھا ماتا جی، میں تو رات کے کھانے پکانے میں لگ رہی ہوں، آپ نے بیٹھنا ہو تو بیٹھیں، سیتا نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، میں بھی چلتی ہوں، صبح آؤں گی ان کی بیگم سے ملنے، بڑھیا نے مڑتے ہوئے کہا، اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ سیتا بھی باہر گئی اور تنویر بےتابی سے اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا، پیار کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کے لیے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اندر آئی اور تنویر نے دونوں بازو پھیلا دیے، لیکن وہ قریب آنے کے بجائے دروازے کے پاس رک گئی۔ کرشن اور بیگم صاحبہ واپس آ رہے ہیں بابو جی، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اس لیے اب میں کام کرنے لگی ہوں۔ اوہ، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ تنویر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے دیوار پر لگی سیڑھی پر چڑھ کر دیکھا تو دونوں مندر کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ 1-2 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ پھر تم سے دوبارہ کب ملاقات ہوگی؟ تنویر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ رات کو جب بھی آپ کو فرصت ملے، وہ قدرے شوخی سے بولی۔ میں اپنے دروازے کی کنڈی نہیں لگاؤں گی۔ اندھیرے میں کہیں تم ڈر تو نہ جاؤ گی؟ تنویر نے خدشہ ظاہر کیا۔ کیا تم چراغ بجھا کر سوتی ہو؟ نہیں، لیکن آج بجھا دوں گی تاکہ آپ کی بیگم کو میرے کمرے میں نہ دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، لیکن سو مت جانا، کیونکہ سونے میں جاگنے پر کہیں تم… میں جاگتی رہوں گی، ساری رات آپ کا انتظار کروں گی، اس نے تنویر کی طرف پیاسی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب پر تنویر کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ چلی گئی اور تنویر آنے والے حسین لمحات کے تصور میں کھو گیا۔ چند لمحوں بعد باہر سے قدموں کی آہٹیں ابھرنے لگیں تو اس نے جلدی سے جسم ڈھیلا چھوڑتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ شازیہ نے اندر آ کر تنویر کی طرف دیکھا اور چونکتے ہوئے بولی، اوہ، کرسی پر ہی سو گئے؟ تنویر نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور اس نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، تم کب آئیں؟ ابھی، وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس دوسری کرسی پر آ بیٹھی۔ کیا اسپرین کھائی تھی؟ نہیں، بس بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ مندر دیکھ آئیں؟ ہاں، لیکن باہر سے ہی دیکھا، وہاں سیتا کے باپ شنکر لال سے بھی ملاقات ہوئی، اس نے آج رات مندر میں پوجا پاٹ دیکھنے کی دعوت دی ہے۔ کیا خیال ہے رات کو کون سی پوجا پاٹ ہوتی ہے؟ تنویر نے حیرت سے پوچھا۔ کوئی خاص قسم کی پوجا ہے، تم بھی چلنا، لطف رہے گا، شازیہ نے کہا۔ نہیں شازیہ، رات کے وقت وہاں جانا مناسب نہیں ہے، یوں بھی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا وہاں جانا ضروری نہیں۔ تم اگر محض دلچسپی کی خاطر ان کی پوجا پاٹ دیکھنا چاہتی ہو تو یہ کام صبح کے وقت بھی کر سکتی ہو، لیکن اس نے دعوت دی ہے ڈیئر، میں انکار نہیں کر سکتی۔ آخر ہم اس کی بیٹی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے پراسرار علوم سے بہت دلچسپی ہے، اور کرشن بتا رہا تھا کہ شنکر لال پراسرار علوم کا ماہر ہے۔ اس نے دعوت دے کر ہماری عزت افزائی کی ہے، کیونکہ ہم اس کے داماد کے مہمان ہیں۔ اتنے میں کرشن اندر آیا اور تنویر سے بولا، اب کیسی طبیعت ہے بابو جی؟ کہیں تو حکیم جی سے کوئی دوا لے آؤں؟ نہیں یار، دوا کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بیٹھو، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرشن چارپائی پر جا بیٹھا۔ تنویر نے دوبارہ کہا، سنا ہے تمہارے ماموں نے آج رات مندر میں پوجا دیکھنے کی دعوت دی ہے؟ پوجا کس قسم کی ہوتی ہے؟ کیا سارے گاؤں والے اس میں شرکت کرتے ہیں؟ نہیں بابو جی، سارے تو نہیں، البتہ صرف وہی جاتے ہیں جنہیں ماموں بلاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر نوجوان مرد عورتیں ہوتی ہیں، 15، 20 سے 25 برس کے عمر والے، لیکن یہ پوجا ہفتے میں صرف ایک رات ہوتی ہے۔ اس میں دیوتا مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں اور نصیحت دیتے ہیں۔ آسمان سے بھگوان اپنے اوتار کو اتارتا ہے اور وہ پجاریوں کے من کی آشا پوری کرتے ہیں۔ اچھا، تنویر حیران رہ گیا، تم نے بھی ان اوتاروں کو دیکھا ہوگا؟ یہ میری بدقسمتی ہے کہ ماموں نے مجھے کبھی اس پوجا میں نہیں بلایا، اور نہ ہی سیتا کو۔ اوہ، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ شازیہ نے حیرت سے پوچھا۔ کرشن نے مسکرا کر کہا، ماموں کہتے ہیں کہ بھگوان کی طرف سے اجازت نہیں کہ مندر کا پروہت اپنی خونی رشتہ داروں کو اس پوجا کے لیے بلائے، کیونکہ بھگوان کو اقربا پروری پسند نہیں ہے۔ تم نے خود کبھی وہاں جانے کی کوشش نہیں کی؟ تنویر نے اس کی بات سمجھتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ نہیں، مندر کے پروہت کی دعوت کے بغیر کوئی اس پوجا میں شرکت نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا کرنے کی جرت کرے تو دیوتا اس پر قہر نازل کر دیتے ہیں اور وہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر مر جاتا ہے، کرشن نے بتایا۔ عجیب بات ہے، تنویر بڑبڑایا۔
اس نے تو مجھے بھی دعوت نہیں دی، پھر میں اپنی بیگم کے ہمراہ وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو آپ مت جائیں یا بیگم صاحبہ کو چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ مجھے کام پر نہ جانا ہوتا تو میں خود مندر چھوڑ آتا انہیں۔ اس کے کام پر جانے کی بات سن کر تنویر کو یاد آ گیا کہ آج رات اپنے کمرے میں سیتا تنہا ہوگی اور اس کا انتظار کرے گی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شازیہ کو مندر تک چھوڑ کر واپس آ جائے گا اور سیتا کی تنہائی دور کرنے میں مصروف ہو جائے گا۔ شام ہوتے ہی آسمان پر بادل گھر آئے اور دوسری طرف سردی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ شازیہ اور تنویر دونوں کمرے میں آ بیٹھے تھے جہاں مٹی کے تیل والا لیمپ جلا دیا گیا تھا۔ لیمپ کی چمنی کرشن نے خود صاف کی تھی اور اس کی اچھی خاصی روشنی تھی۔ اس کے سونے کے لیے وہاں ایک پلنگ پڑا تھا اور ایک گدا بھی بچھایا گیا تھا جو کافی کشادہ تھا۔ بستر کی چادر اور ریشمی لحاف نئے معلوم ہوتے تھے، تکیے کے غلاف بھی اجلے تھے۔ چند منٹ بعد کرشن اندر آیا۔ بابو جی کھانا تیار ہے، لے آؤں؟ ہاں لے آؤ تنویر، شازیہ نے تنویر کے بجائے خود ہی جواب دے دیا۔ اتنی جلدی؟ تنویر بولا، ابھی تو 8 بھی نہیں بجے، ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ بیچاری دوبارہ گرم کرے گی اور پھر اس کو دگنی محنت ہوگی۔ شازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر مندر بھی تو جانا ہے، اگر آپ لوگ دیر سے کھانا چاہتے ہیں تو سیتا گرم کر دے گی، میں تو اب کام پر جا رہا ہوں۔ شنکر نے کہا، ٹھیک ہے لے آؤ۔ تنویر بولا، کس وقت آتے ہو صبح تم؟ میں وہاں سے 7 بجے چل پڑتا ہوں، آدھے گھنٹے کا سفر ہے، دن کا اجالا پھیل چکا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دوسرے کمرے سے میز اٹھا لایا اور پلنگ کے آگے رکھ دی۔ اتنے میں سیتا کھانا لے آئی۔ اس نے کن آنکھیوں سے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے میز پر کھانا سجا دیا اور چلی گئی۔ شازیہ کی وجہ سے تنویر نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ کرشن پانی کا جگ اور گلاس میز پر رکھ کر چلا گیا اور وہ کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر شازیہ نے سیتا کو آواز دی۔ وہ آئی تو شازیہ نے کہا، یہ برتن لے جاؤ سیتا۔ کیا کرشن چلا گیا؟ ہاں بیگم صاحبہ، وہ کھانا کھا کر جا چکا ہے۔ وہ برتن اٹھاتے ہوئے بولی، چائے بناؤں آپ کے لیے؟ رہنے دو، ہم چائے کے عادی نہیں، صبح پئیں گے، شازیہ نے مسکرا کر کہا اور وہ برتن لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ نے تنویر سے کہا، اب چلنا چاہیے، 9 بجنے والے ہیں۔ تنویر نے گھڑی پر وقت دیکھا اور اٹھ گیا۔ شازیہ نے اپنی گرم شال کندھوں پر ڈالی اور تنویر کے ساتھ باہر آ گئی۔ ملحقہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، سیتا چارپائی پر لیٹی جاگ رہی تھی۔ شازیہ نے دروازے پر رک کر کہا، سیتا اب ہم مندر جا رہے ہیں، باہر کا دروازہ بند کر لو۔ اچھا بیگم صاحبہ، وہ اٹھتے ہوئے بولی، کیا بابو جی بھی مندر جائیں گے؟ نہیں، یہ باہر رہیں گے، پوجا ختم ہونے پر ہم دونوں۔ مگر پوجا تو 2-3 گھنٹے جاری رہے گی بیگم صاحبہ، سیتا نے اس کی بات کو قطع کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ مجھے وہاں پہنچا کر واپس آ جائیں گے؟ شازیہ نے سوچتے ہوئے کہا، میں دوسرے لوگوں کے ہمراہ آ جاؤں گی۔ نہیں شازی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، 3 گھنٹے کی تو بات ہے، میں مندر کے باہر تمہارا انتظار کروں گا، تنویر نے جلدی سے کہا۔ مجھے بھی تم سے یہی توقع ہے ڈیئر، شازیہ نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کرشن کے گھر سے نکل کر وہ مندر کی طرف روانہ ہوئے تو بادلوں کی اوٹ سے 14ویں کی شب کا چاند نکل آیا۔ وہ آبادی سے نکلے تو چند افراد مندر کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ چند لمحوں بعد چاند پھر بادلوں میں چھپ گیا، لیکن اندھیرا نہیں ہوا۔ تنویر کافی سردی ہے، شازیہ نے اپنی شال اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کہا۔ یوں کرنا کہ تم مجھے وہاں چھوڑ کر واپس آ جانا، پھر 2-2.5 گھنٹے بعد مجھے لینے آ جانا۔ اتنی دیر میں سردی میں وہاں کھڑے رہو گے تو تمہاری بھی کلفی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری خواہش یہی ہے تو یہی صحیح، میں حکم کا غلام ہوں، تنویر نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ دونوں مندر کے سامنے پہنچے تو مندر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شازیہ تنویر کو خدا حافظ کہہ کر مندر کے اندر چلی گئی۔ تنویر واپس گاؤں کی طرف چلا، لیکن ابھی 15-20 قدم ہی چلا تھا کہ بادل زور سے گرجا اور بارش ہونے لگی۔ تنویر تیزی سے قدم بڑھانے لگا تاکہ بارش تیز ہونے سے پہلے کرشن کے گھر پہنچ جائے، جہاں سیتا اس کا بےتابی سے انتظار کر رہی ہوگی۔ لیکن بارش میں شدت آ گئی اور اس کا لباس بری طرح بھیگ گیا۔ کچے راستے پر کیچڑ ہوتا جا رہا تھا اور پھسلنے کا اندیشہ تھا، اس لیے وہ احتیاط سے قدم اٹھانے لگا۔ اسی لمحے بجلی کڑکی اور بارش میں مزید تیزی آنے لگی۔ تنویر کو مجبوراً رکنا پڑا۔ کچے راستے پر مٹی کے سبب پانی جمع ہونے لگا۔ اس کا لباس پانی سے تر ہو چکا تھا اور وہ کافی سردی محسوس کر رہا تھا۔ بارش کی براہ راست بوچھاڑ سے بچنے کے لیے وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بارش رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ گہرے سیاہ بادلوں کے سبب کافی تاریکی پھیل گئی تھی۔
سڑک کے دونوں اطراف گنجان درختوں کی وجہ سے وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ چند فٹ بھی دیکھنا دشوار تھا۔ بابو جی، آپ نے کہاں جانا ہے؟ اچانک ایک نسوانی آواز سنائی دی اور تنویر بے ساختہ اچھل پڑا۔ اس نے آواز کی سمت پلٹ کر دیکھا تو دوسرے درخت سے ایک انسانی ہیولا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر تنویر کے ذہن پر خوف سوار ہو گیا۔ نہ جانے وہ عورت وہاں کب پہنچی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ ایک کنواری بیوہ، اس ہیولے کی طرف سے آواز آئی۔ کنواری بیوہ؟ وہ حیرت سے بولا۔ کیا مطلب؟ کیسے کنواری ہو سکتی ہے ایک بیوہ؟ ایسی بیوہ جس کا شوہر شادی سے پہلے مر جائے، وہ عورت بننے سے پہلے بیوہ ہو جائے۔ عجیب بات ہے، تنویر بڑبڑایا۔ اب کیا تم بوڑھی ہو چکی ہو؟ نہیں بابو، ابھی تو 15 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ اس کی آواز کچھ قریب آ گئی۔ لیکن تم بارش میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ مندر پوجا کے لیے جا رہی تھی کہ بارش نے آ لیا، اس نے جواب میں ہنس کر کہا۔ اس کی ہنسی بہت مترنم تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ستار کے تاروں کو چھیڑ دیا ہو۔ تنویر کو وہ ہنسی بہت پیاری لگی۔ کہو تو میں مندر چھوڑا ہوں؟ تنویر نے پیشکش کی۔ اب وہاں جانا بیکار ہے، دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ وہ کچھ اور قریب آ گئی۔ سردی بھی لگ رہی ہے، شاید بخار چڑھ رہا ہے مجھے۔ کیا تمہیں نبض دیکھنا آتا ہے بابو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تنویر نے تیزی سے کہا۔ ذرا دیکھنا میرا ہاتھ، بخار ہے یا نہیں؟ اس نے شوخی میں تنویر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ دیکھتی ہوں تم کتنے بڑے حکیم جی ہو۔ اسی لمحے آسمان پر بجلی کی چمک نے تنویر کو ایک لمحے کے لیے حیران کر دیا۔ اسے وہ نظر آ گئی۔ اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا، وہ لڑکی سرتاپا قیامت تھی۔ بابو دیکھو نہ ہاتھ۔ تاریکی میں اس حسن کے مجسمے کی دلکش آواز ابھری اور تنویر نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑ لی، مگر اسے چھوتے ہی سے یوں محسوس ہوا جس کے پورے بدن میں برقی روح دوڑ گئی ہو۔ لڑکی کا ہاتھ بے حد ملاحم، گداز مگر برف کی طرح یخ بستہ تھا۔ نہیں، بخار تو نہیں ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے حیرت سے بولا۔ حرارت بالکل نہیں ہے، میرا جسم تو جل رہا ہے بابو، سردی بھی لگ رہی ہے۔ وہ ہاتھ چھڑائے بغیر بولی۔ میں گھر کیسے جا سکوں گی؟ تمہارا نام کیا ہے؟ گاؤں میں کس طرف تمہارا گھر ہے؟ تنویر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھا۔ نام تو میرا رانی ہے، لیکن گھر گاؤں میں نہیں، ادھر مرگھٹ کی طرف ہے، وہ بولی۔ رانی بہت پیارا نام ہے، وہ بولا تو جذبات سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہاں تمہارے ماں باپ ہیں؟ نہیں، وہ گاؤں میں نہیں رہتے، کنواری بیوہ کو گاؤں سے باہر رہنا پڑتا ہے، بالکل تنہا۔ کیا تم مجھے میرے گھر پہنچا سکتے ہو بابو؟ رانی کی بات سن کر تنویر کو بے حد خوشی ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ یہ تو تنہا رہتی ہے اور اسے پیشکش کر رہی ہے، اس صورت میں وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں، اس نے تیزی سے کہا، لیکن میں راستہ نہیں جانتا، بارش بھی ہو رہی ہے، بارش نہ جانے کب رکے، تم میرا ہاتھ پکڑے رہو، آؤ، رانی نے کہا، اور اسی راستے کی دوسرے جانب بڑھی۔ تنویر کے قدم بھی خود بخود اٹھ گئے۔ وہ ایک بلند ٹیلے کے سامنے پہنچ چکے تھے جو کافی پھیلا ہوا تھا اور اس میں کسی غار کے دہانے کی طرح ایک بڑا سوراخ دکھائی دے رہا تھا۔ رانی اس غار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تنویر کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اور اس نے قدم روک لیے۔ کیا تم اس غار میں رہتی ہو؟ اس نے رانی کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ مجبوری ہے، چاند کی روشنی میں اس کے خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ دکھائی دی، لیکن اندر سے یہ بہت آرام دہ ہے۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں۔ تنویر کو ایک بار پھر خوف محسوس ہونے لگا۔ کیوں بابو، کیا میرا گھر نہیں دیکھو گے؟ وہ اٹھلا کر بولی۔ تم نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، مجھے خدمت کا موقع نہیں دو گے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے تنویر کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس سے نگاہیں ملتے ہی تنویر کے ذہن پر عجیب سا خمار طاری ہونے لگا، لیکن اسی لمحے چاند پھر بادلوں میں چھپ گیا اور وہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ آؤ بابو، میں تمہارے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں۔ تنویر انکار نہ کر سکا اور وہ اس کے ساتھ نیم تاریک غار میں داخل ہوا کہ اچانک ہی اس کے نتنوں سے عجیب سی بدبو ٹکرائی۔ اسے یوں لگا جیسے وہاں گوشت جلنے کی سڑان پھیلی ہوئی ہو۔ غار میں باہر کی نسبت زیادہ تاریکی تھی۔ وہ 2 قدم چل کر رک گیا۔ سڑان اور بدبو سے اس کا ذہن بری طرح پراگندہ ہونے لگا۔ بابو، وہ تاریکی میں اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولی۔ کیوں رک گئے؟ آگے قدم بڑھاؤ نا۔ اور اسی لمحے غار سے خوفناک چیخ برآمد ہوئی اور پورا غار اس چیخ سے گونج اٹھا۔